बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्पा शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुई है, बल्कि दो बड़ी ख़बरें जो कि एक इमरान खान साहब से मंसूब है, दूसरी नवाज शरीफ साहब से मंसूब है, और उससे ज़्यादा अहम ख़बर जो है वो बलूचिस्तान के लापता अफराद के हवाले से भी है। मसलन बलूचिस्तान के शहर तुर्बत में जो बालाच मौला बख्श नामी नौजवान कत्ल हुए थे, और वहाँ से पिछले कई दिनों से वहाँ पे धरना चल रहा था। आज भी वो धरना जारी है, लेकिन बालाच को आज उनकी तदफीन हो गई है 7 दिन के बाद, और कहा यह जा रहा है कि एक जुडिशल कमीशन जो है वो इस सिलसिले में मुकर्रर किया गया है या बना दिया गया है, या इंक्वायरी कमेटी जो है वो इस सिलसिले में इंक्वायरी करेगी। लेकिन लापता अफराद का जो मामला दूसरी तरफ है, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहुत अहम केस था, और इस केस के दौरान जो है वो ये मामला देखने को मिले कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने सख्त रिमार्क्स दिए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि तमाम बलोच तलबा जो कि यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, उनको वो लापता हुए हैं, उनको 10 जनवरी तक जो है वो बाजियाब किया जाए और अदालत में पेश किया जाए। इस मौके पे उस्मान मंसूर अवान साहब जो हैं, उन्होंने ये ख़बर दी अदालत को कि तकरीबन 28 तालिब इल्म रह गए हैं, 50 में से बाकी तमाम अपने घरों को पहुँच चुके हैं। अलबत्ता सरफराज भुगटी साहब जो है उनसे भी पूछताछ की गई, और आला अदालत ने ये भी कहा कि अगर 10 जनवरी तक लोग नहीं आए, ये लापता अफराद अपने घरों को नहीं पहुँचे, तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को नोटिस जाएगा, उनके ख़िलाफ़ FIR काटी जाएगी। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। ताहम निगरान वज़ीर दाखिला ने यकीन दहानियाँ भी करवाई हैं, और साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। मीडिया से भी बात करते हुए ये उन्होंने बात की, लेकिन जो अदालत ने आज डेडलाइन मुकर्रर की है 10 जनवरी की इन बलोच तालिब इल्मों के लिए, ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। और इस केस की जो वकील हैं ईमान मज़ारी, वो भी इसके अंदर शामिल थी, इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो भी गए थे, कमीशंस तक भी और अदालत तक ये पिटिशंस भी आई थी। लिहाजा इसके ऊपर जो है वो काफ़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ सकती हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखें कि आज जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, अब तक चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने अपनी जगह एक निगरान चेयरमैन जो है वो मुकर्रर किया है, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को, जो कि एक बड़े जाने माने वकील भी हैं, इमरान खान साहब के भी वकील हैं, और इसके साथ साथ ये पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे। बुनेर से इन्होंने 2008 में इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन उसके बाद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। चौधरी एतजाज़ एहसन साहब के साथ भी रहे, जुडिशल जो मूवमेंट चल रही थी उसका भी बहुत ही अहम हिस्सा थे, और बहुत काबिल ये वकील माने जाते हैं, और बहुत इज़्ज़त और एहतराम है इनका। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी के अंदर इनके मामलात चल रहे हैं, उसमें ये एतराज़ बहरहाल जमात का सामने आ रहा है कि किसी सीनियर जो क़यादत थी उसको क्यों नहीं बनाया गया। मसलन वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनके ऊपर कोई सज़ा भी नहीं, उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा तो चल रहा है लेकिन सज़ा उनको अभी तक नहीं हुई, वो कन्विक्टेड नहीं है। और इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब जो कि प्रेसिडेंट है पार्टी के, और वो भी कन्विक्टेड नहीं है, सज़ा याफ्ता नहीं है। वो अहलियत रखते थे कि पार्टी चेयरमैन के तौर पे वो सामने आते, लेकिन उनको इमरान खान साहब ने पार्टी चेयरमैन नहीं बनाया। उनकी बजाय एक वकील को, जो कि हाल ही में या कुछ अर्सा पहले जमात में आए थे, उनको कहा गया है कि वो निगरान चेयरमैन हों। तो इसके ऊपर तहरीक इंसाफ जो कि पहले ही बहुत इंतशार का शिकार है, अगर आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कल शेर अफजल मरवत साहब ने जो अनाउंसमेंट की, उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोगों के बयानात आए, फिर इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके अंदर से, वहाँ से जो ख़बरें जो चली और जिस तरह से तरदीद की गई उनकी ख़बर की, ऐसे लगता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा एक बहरानी कैफियत है। और ये भी कि इलेक्शन सर पे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात अपनी जो शनाख्त है, अपनी जो एक्टिविटी है, उसको बहाल रख पाएगी, अपनी बका की जंग लड़ पाएगी, जो कि ज़ाहिर है कि इस वक्त बहुत अहम है। और बल्ले का निशान बहरहाल अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होंगे और चेयरमैन, निगरान चेयरमैन भी आ जाएंगे, उसके बाद उनको बल्ले का निशान तो मिल जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन जो है वो जमात के सरबराह नहीं रहेंगे। उनकी क्या हैसियत होगी, किस तरह से पार्टी बाकी रह
پائے گی, ان کا کیا مستقبل ہوگا, یہ بہت اہم معاملہ ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. نواز شریف صاحب کو آج بریت ہوئی ہے, یہ بھی اہم خبر ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہے وہ چیئرمین سے شپ سے ہٹ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ جو ہیں ان کو ایون فیلڈ کے اندر آج بری کیا گیا ہے, اور ان کے خلاف جو سزا تھی وہ کالعدم قرار پائی ہے. کئی سال یہ مقدمہ چلا, کئی اس میں اتار چڑھاؤ آئے, اس میں 10 سال کی قید ہوئی, کئی لاکھوں کروڑوں جرمانے ہوئے, لیکن اس کے باوجود آج عدالت جو ہے اس کے سامنے جب نیب گئی تو نیب کی یہ پلی تھی کہ ان کے پاس کوئی گواہی موجود نہیں, ان کے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں, ان کے پاس شواہد موجود نہیں, جس کی بنیاد کے اوپر نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ بری کیا گیا. قصوروار کون ہے؟ یہ نظام ہے, یہ سسٹم ہے, یہ نیب ہے, یا پاکستان کے اندر ایک جو مقتدر حلقوں کی سیاست ہے, یہ وہ اس کا قصور کس کے سر ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. اور پھر اب یہ بھی دیکھنا ہے مگر کہ نااہلیت جو کی تلوار ہے نواز شریف صاحب کے اوپر وہ ابھی تک ہے. العزیزیہ ریفرنس کے اندر بھی سزا کے اوپر ان کا فیصلہ باقی ہے, لیکن جو سپریم کورٹ نے ان کو نااہل کیا تھا اس کے اوپر ابھی تک معاملات کہاں تک جائیں گے. گو کہ قانون سازی ہوئی تھی, لیکن کیا وہ انف ہے یا نہیں ہے؟ ان سارے معاملات کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, جو کہ قانون بھی سمجھتے ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب سینٹر آصف کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, کئی دہائیوں سے پاکستان کی سیاست دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کا حصہ بھی ہیں. عادل شاہ زیب صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے. سب سے پہلے مصطفیٰ آپ کے پاس میں آتی ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک تو کھچڑی تو روز ہی ہوتی ہے, مگر ابھی ہم ان اور آؤٹ کی بات کر رہے ہیں جی, کہ ایک ان اور دوسرے آؤٹ, تو آپ کا اس معاملے کے اوپر کیا تبصرہ ہے؟ اسما بہن, یہ سفر تو ہمارا 76 سالوں سے جاری ہے. کبھی کسی کو ان کر دیا جاتا ہے, کسی کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے, اور جن کے پاس ان اینڈ آؤٹ کرنے کا اختیار ہے پاکستان کے عوام, وہ کبھی یہ اپنا اختیار ایکسرسائز نہیں کر سکے. بالکل. پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر سکا, سب آؤٹ ہو جاتے تھے اپنی 5 سال کے لمٹ سے پہلے ہی, اور پھر ان کی جگہ نئے لوگ منظور نظر ہو کر پہنچ جاتے تھے. تو ہمارے یہ جو ہم دائروں کا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں, یہ دائروں کا سفر آخر ہم کب بدلیں گے؟ اور اس دائرے کے سفر نے آج تک ہمیں دیا کیا ہے سوائے اس کے کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی, سیاسی بحران, کیوس, ایک پولرائزیشن. آج جو میاں صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں, ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, ہم تو خیر تھوڑی بہت خبر رکھتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں, کیوں وکٹمائزیشن شروع ہوئی, وہ ایک پس منظر سے آپ اور میں واقف ہیں, کرمانی صاحب بھی واقف ہیں, لیکن عام آدمی کے اگر نقطۂ نظر سے دیکھیں تو آج کس فیصلے کو ٹھیک مانے؟ آج کے فیصلے کو, یا آج سے چند سال قبل دیا گیا سپریم کورٹ کا فیصلہ جس کے اندر حیف ہے اس قوم پر, وہ بھاشن بھی دیے گئے. جی 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 بالکل بالکل. تو ایک عام آدمی جو یہ پٹی دا نیشن اور سیسیلین مافیا, جی ہاں, تو اب ایک عام آدمی کے اگر نقطۂ نظر سے دیکھیں تو ہم پاکستان میں ہم سب کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ عدالتی نظام ایسا ہو کہ جس کے اوپر تمام فریقوں کو اعتماد ہو, ہر شخص کو یہ اعتماد ہو کہ یہاں سے انصاف پر مبنی فیصلہ آئے گا. لیکن ہماری عدالتوں نے آج تک انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں دیا. انہوں نے طاقتور حلقوں کے کہنے پر فیصلے دیے, پہلے بھی دیتے تھے, آج بھی دے رہے ہیں. اور اس صورتحال میں اب اگر آپ یہ بات ٹھیک ہے, اور اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ غلطیاں درست کی جا رہی ہیں, اگر غلطیاں درست کی جا رہی ہیں تو پھر ایک اور اس ملک کے اندر عدالتی قتل بھی ہوا تھا بھٹو کا, اس کی غلطی کو کب درست کریں گے؟ اور پھر ان لوگوں سے کون پوچھے گا؟ یہ غلطیاں تو چلیں کر لیتے ہیں, وہ بھی تو انڈو ہونا چاہیے نا, جو بالکل تسلیم کر لینے سے کوئی معافی تو نہیں مل جاتی ہے. اور پھر اسما بہن یہ معذرت, بھٹو صاحب کا جو قتل ہے اس کی تو آن ریکارڈ, یعنی تمام جج صاحبان جو ہے وہ کہہ چکے, انہوں نے فیصلہ دیا کہ وہ غلط قتل تھا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھیے کہ چلیں یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں, آپ ان اینڈ آؤٹ بھی لوگوں کو کر لیتے ہیں, عدلیہ اپنا کندھا بھی فراہم کرتی ہے, لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں. اچھا چلیں آپ ماضی کی غلطیاں آپ ٹھیک کر رہے ہیں, کم از کم آج غلطیاں نہ کریں. لیکن جو غلطیاں کی ہیں ان پہ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی نیب سے پوچھے گا, کوئی ان جج صاحبان سے پوچھے گا کہ آپ کوئی بھی نہیں, امپیونٹی کے ساتھ. بالکل. لیکن کرمانی صاحب, یہ جو غلطیاں کل ہوئیں وہ تو سدھر گئی ہیں, لیکن جو آج غلطیاں ہو رہی ہیں, جب کل یہ سدھریں گی تو آپ کہاں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آسما بی بی. جی
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی مرض جو ہوتا ہے اس کی پہلے تشخیص کرنا پڑتی ہے، اس کے بعد ہی اس کو کوئی پھر آپ اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں سیاستدانوں نے، میں بات کرتا ہوں لیٹس ٹاک حسین شیخ سہروردی سے لے کر اس سے پہلے چھوڑ دے لیاقت علی خان صاحب کا قتل ہوتا ہے، آج تک نہیں معلوم ہو سکا، بے نظیر صاحبہ شہید ہوتی ہیں، بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا جاتا ہے، کوئی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی، کوئی اس کی ریزن نہیں ملتی۔ گزارش یہ کہ سیاستدان جو ہوتا ہے اس کی پلس پہ ہوتی ہے، عوام کی پلس پہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ تشخیص کرتا ہے۔ اس میں ملک میں کئی ایسے سیاستدان آئے جنہوں نے جب اس بیماری کی تشخیص کی تو یا پھر ان کے نصیب میں پھانسی کے پھندے آئے، جلا وطنیاں آئیں، اور پاناما کے کیسز آئے، شہادتیں آئیں، جیسے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا۔ تو ہمیں اصل میں یہ طے کر لینا ہے کہ یہ کیا اس ملک میں جو کہ قائد اعظم کی ایک ویژن تھی کہ وہ ایک جینوئن ڈیموکریسی کی بات کیا کرتے تھے، کیا ہمیں اس ملک میں جینوئن ڈیموکریسی چاہیے یا ہمیں کنٹرول ڈیموکریسی چاہیے؟ تو کنٹرولڈ ہی تو کیبان صاحب اتنے سالوں سے کنٹرولڈ ہی تو ہے، 75 سالوں سے۔ جی میں وہی آ رہا ہوں، بالکل۔ لیکن اب اٹس ہائی ٹائم ناؤ کہ اس وقت معاشرے میں لوگوں میں خاص طور پر جو آپ کا نوجوان ہے اور پڑھا لکھا یوتھ جون سا ہے جو اور جس کی اکثریت مڈل کلاس سے بلونگ کرتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ جب سے وہ پیدا ہوا ہے تب سے لے کر اب تک اس کے والدین کی، خصوصاً باپ کی، کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کبھی بجلی کے بل دے رہا ہے، کبھی وہ اس کی ٹیوشن فیس کے لیے پیسے اکٹھے کر کے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، اور اصل میں جو دائرے کا سفر ہے، میرے بھائی مصطفیٰ نے کہا، وہ یہ قوم جو ہے اس کی غریب اور مڈل کلاس دائرے کے سفر میں چل رہی ہے۔ باقی تو یہاں اس ملک میں نے دیکھا ہے کہ یہاں میوزیکل چیئر کا سلسلہ چل رہا ہے بڑے عرصے سے۔ جی ہاں، یہ جو سلسلہ ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اب من حیث القوم ہم کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم یہاں کیسا سسٹم چاہتے ہیں۔ اگر تو کرمان صاحب کیسا چاہتے ہیں، یہی تو سوال ہے۔ جینوئن ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جی، الیکشن ہو سر، اس کے لیے تو پھر جو معذرت جو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے جو آپ کے قائد یہاں پہ آئے، پھر جو بھی معاملات ہوئے، ایک لاڈلے کا تاثر ابھرا، تو وہ تو پھر کہا جا رہا ہے کہ وہی سفر ہے جہاں سے شروع ہوا تھا، وہیں پہ کھڑے ہو گئے سب جا کے۔ میں عرض کروں کہ آج اگر ان کو لاڈلے کا لیبل لوگ کچھ لگا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے ایک سیاسی ایک ہوتی ہے ہوائی فائرنگ جیسے میں کہتا ہوں، لوگ کرتے رہتے ہیں الیکشنوں کے قریب، لیکن دیکھا یہ جائے کہ ایک شخص، آسماں بی بی مجھے فرمائیے، جس شخص کا پیناما میں نام تک نہیں تھا، اس شخص کو آپ نے جب کوئی اس کے خلاف کرپشن کا کیس نہیں نکلا، یہ ریکارڈ پر ہے احتساب کورٹ کے، جی کوئی کرپشن کا الزام ہم مسترد کرتے ہیں، جی، اس کے بعد بھی اس شخص کو، نواز شریف کو میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کو جب کچھ نہ ملا تو پھر اس میں سے پاناما میں سے اکامہ نکال دیا گیا کہ تم جرم کیا تھا اس کا کہ تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور جو تمہارا ایسٹ تھا۔ جب تک بات دیکھیں نا، آپ ایک شخص کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا سال ہر سال، میں نے ان کے ساتھ کوئی 165 170 پیشیاں جی آئی ٹی اور احتساب کورٹ میں ڈیلی بیسس پہ بھگتی ہیں، اور آج کدھر گئی وہ والیوم 10 جس کا بڑا تذکرہ تھا، اس کو دکھائی نہیں گئی۔ اس کے بعد پھر بیان آ یہ تو تلخ حقیقت ہے نا، لیکن ابھی وہی توشہ خانہ پہ بھی تو کرمانی صاحب کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کا کیس ہے، وہ میں اس پہ آتی ہوں واپس، لیکن عادل کیا ہم کمپیئر کر سکتے ہیں پاناما کو توشہ خانہ کے ساتھ جو عمران خان صاحب کے اوپر الزامات ہیں اس وقت، اور ان کے اوپر بھی 62(1)(f) کے چانسز ہیں، امکانات ہیں ان کی، بلکہ سزا۔ جی بعد میں جی، میں آپ سے اس کا جواب لیتی ہوں، میں ذرا ان سے بھی پوچھ لوں پھر میں اس پہ آتی ہوں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ وہی ہو رہا ہے یا وہ الگ کیس تھا، یہ الگ معاملہ ہے؟ آسما دیکھیں، یہ دائروں کا سفر ہے، گفتگو تو ہو رہی تھی، یہ اب موت کا کنواں بن چکا ہے یہ دائرے کا سفر۔ آج کا جو فیصلہ ہے نا، اس کو نواز شریف کی بریت کے کانٹیکس میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، میرے خیال میں کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا 2016، آپ میرے اور مصطفیٰ جیسے لوگ اس وقت سے چیخ رہے تھے کہ آپ نہ کریں ایسے، اس کا اختتام جو ہے وہ 18 کو جو الیکشن کی رات تھی، آر ٹی ایس فیل کروا کے پھر 3.5 سال اس کی گورنمنٹ کو جس طرح سے چلایا گیا، اب آپ نے نواز شریف کو تو نکال دیا، ان کو نکالنا تھا، ایک کو لے کے آنا تھا، اس سے ملک کا نقصان ہوا۔ اب اگر ایک شخص کے ساتھ بے انصافی ہوئی ہے
اور اس وقت تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ ایک اور دائرے کا سفر آپ نے شروع کر دیا ہے. اس دائرے کے سفر کا جو تاثر ہے یہ جتنا جلدی ختم ہوگا یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے. آپ پاناما کو توشہ خانہ سے کمپیئر نہ کریں, توشہ خانہ کو سائڈ پہ کر دیں. 9 مئی کا معاملہ ہے, پھر 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہے, کیسز بڑے سیریس ہیں, جوڈیشری آزاد ہے, اس پر آپ چھوڑ دیں. ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے, وہ القادر ٹرسٹ کیس کا ہم کہہ دیں کہ وہ جی بڑا جینوئن اور بڑا اسٹرانگ کیس ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ نیب کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ آپ سچا کیس بھی ہوگا تو نیب جس طرح سے پیش کرتی ہے وہ ایک اس کی کوئی کریڈیبلٹی رہی پہ اگر ایک جملہ کہا جا سکتا ہے نا کہ پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ اگر آج بے گناہ ثابت ہو رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے, ایک شخص کے گلے میں آج بھی پھندا ہے نیب کو, اس کا نام ہے شاہد خاقان عباسی. اٹ ٹیلز یو اے لاٹ. اس سے زیادہ اس کو ہم کیا اسپیل آؤٹ کر سکتے ہیں, کیا گناہ ہے اس شخص کا؟ وہ پرائم منسٹر پاکستان کا رہا ہے, اس نے جس قسم کے فیصلے کیے ہوئے ہیں, آج بھی آپ کو انرجی سیکٹر میں اس کے فیصلے مل رہے ہیں, لیکن وہ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتا, حالانکہ اس کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا وہ جو بول رہا ہے اس کی وہ وجوہات ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن مصطفیٰ ہوتی رہے گی پھر تو, یعنی کہ آپ دیکھیں نا کہ کب سے یہ سلسلہ شروع ہے اور کب تک یہ جائے گا, تو یہ پھر نیب ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا گڑھ بن چکا ہے جو کہ سیاستدانوں کو بدنام کرتا ہے یا ان کے اوپر الزامات لگاتا ہے. ہمیشہ سے تھا اسما بہن, کب نیب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول نہیں تھا؟ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اس کی جو ابتدا تو خیر پہلے یہ بھی ایک تاریخ کا جبر ہے کہ سیف الرحمان صاحب, احتساب کمیشن, اور پھر اس کے بعد اس کی کنورژن, مطلب میاں صاحب کے زمانے میں یہ بنی تھی. پہلے میں نے اس پہ کرمانی صاحب سے پوچھنا ہے, جواب لینا ہے. لیکن اس میں اسما بہن جو چیز میرے نزدیک اہم ہے وہ یہ کہ سیاستدان کب سبق سیکھیں گے. آج ایک سیاستدانوں کا سیکشن ہے جو عمران خان صاحب کے اور تحریک انصاف کی کارروائی کے خلاف بہت خوش ہے, اور کل وہ خوش تھے کہ جب ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی. جب یہ آپ سارے اپنا کندھا دیتے رہیں گے, خوش ہوتے رہیں گے, اس نظام کو تقویت دیتے رہیں گے اپنے عمل سے, اپنے فعل سے, اپنے کال سے, تو پھر یہ نظام تو نہیں بدل پائے گا. مگر ایک سوال ہے, دیکھیں سیاست جو ہے جو 9 مئی کو ہوا وہ سیاست تو نہیں تھی, تو کیا آپ سیاست دانوں کو اس کیٹیگری میں لائیں گے یا آپ کو بھی کلیریفائی کرنا پڑے گا پوزیشن کو کہ سیاست کہاں پہ ہے, پریشر گروپ کہاں پہ ہے, ٹیررزم کہاں پہ ہے, یہ بھی تو اب کرنا پڑے گا. 9 مئی کے اوپر پروسیکیوٹ کریں نا, اس کا جواب تو پھر یہ ہے. اور پھر اگر آپ کو اس طرح کی آپ کو پروسیکیوشنز نظر آئیں کہ جو پروسیکیوشنز تو رہی نہیں, پرسیکیوشن میں بدل چکی ہیں, کہ اگر کسی چیئرمین یونین کاؤنسل تھا, وارڈ کمیٹی کا صدر تھا, تحریک انصاف کا چھوٹا عہدیدار تھا, آپ ان کو بھی جا کر اگر اپنے گھروں سے, محلوں سے, گاؤں دیہاتوں سے اٹھا لیں گے تو یہ تو پھر پرسیکیوشن ہوگی نا. تو 9 مئی کے اندر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, 9 مئی کے اوپر آپ پروسیکیوٹ کریں, اور اگر آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ اس کے اندر شامل تھی تو اس کو بھی سامنے لے کر آئیں. دیکھیں وزیر اعظم بیان دے دیتے ہیں اور شہباز شریف صاحب بیان دیتے ہیں کہ جی یہ تختہ الٹنے کی سازش تھی, یہی کہتے ہیں وزیر اعظم نے کہا, میرے انٹرویو پہ تو ثبوت سامنے لائیں اور کریں, پھر کون بولے گا. لیکن آپ اس طرف جاتے نہیں, اور آپ نے ویسے ساروں کے اوپر ڈنڈا چلایا ہوا ہے, تو اس کے نتیجے میں پھر پرسیکیوشن کا تاثر تو ابھرے گا. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں وہ سبق سیکھیں. ہم میاں نواز شریف صاحب کو, پی ایم ایل این کو جب 18th امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 62-63 کو بھی ختم کرتے ہیں, لیکن انہوں نے نہیں مانی, نیب کو بھی ختم کرتے ہیں, اس وقت پی ایم ایل این نے نہیں مانی تھی, جیسے عمران خان صاحب نے بعد میں نہیں مانی تھی. مصطفیٰ کا جو آرگیومنٹ ہے نا, دیکھیں اس میں ہم پی ایم ایل این کو سنگل آؤٹ میں کم از کم نہیں کروں گا. اس وقت دیکھیں نا, پی ٹی آئی اور 9 مئی کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے اندر بلوچستان عوامی پارٹی ہے. پوری سیاست کا محور جو ہے نا وہ مقتدرہ کو خوش کرنا ہے. آپ اوپر سے لے کے نیچے تک آ جائیں. کیا 9 مئی سے پہلے بھی ایسا ہی تھا, یہ میں نے پوچھنا ہے ابھی. لیکن یہ میں کرمان صاحب سے پوچھ لوں, آپ نے بات درست کی ہے کہ سب کا جو پاور سرکلز, ان کی سیاست عوام کے لیے نہیں ہے, مقتدرہ کے لیے ہے, سادہ لفظوں میں کہے. لیکن کرمانی صاحب, سیاسی جماعتیں خود ہی یہ باتیں کرتی رہی, خود ہی جمہوریت کی بات کرنے کے بعد پھر جب خود کو سرنڈر کر دیتی ہیں پھر الزامات بھی آتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو احتساب کمیشن تھا یہ تو میاں صاحب کے دور میں بنا تھا, اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. جی یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس زمانے میں اس کا نام احتساب بیورو رکھا گیا, جی, اور اس میں ظاہر ہے
میں اس کو قطعاً ڈیفینڈ نہیں کروں گا، چونکہ وہ ایک نامناسب اس وقت فیصلہ کروایا گیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد پھر میثاق جمہوریت بھی ہوا اور تمام جماعتوں نے بشمول پیپلز پارٹی نے لنڈن میں بیٹھ کر ایک چارٹر پر دستخط کیے. لیکن بدقسمتی اس ملک کی کہ اس چارٹر پر بھی پھر عمل نہ ہو سکا، کہ ایک طرف چارٹر پر دستخط کیے جا رہے تھے اور دوسری طرف ایک جماعت NRO کے حصول کے لیے پرویز مشرف سے ملاقاتیں کر رہی تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تینوں ہم آپ کا ہمارا جو معزز مہمان یہاں موجود ہیں ان کا اس بات پر تو اتفاق رائے ہے کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ہم نے سبق سیکھا نہیں اور اب یہ بھی نہیں معلوم ہم نے کب سیکھنا ہے. جہاں تک رہ گئی بات نیب کی، تو میں اس معاملے میں بڑا کلیئر ہوں. عدالت عظمیٰ کا میرے بہت احترام ہے، میں تو غریب اور مڈل کلاس کا آدمی ہوں، میں تو کوئی بات کہتے ہوئے بھی 100 دفعہ ڈرتا ہوں اور سوچتا ہوں. دیکھیے آج جہاں نواز شریف صاحب، ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے نا کہ ایک یہ بوگس کیسز ہیں، یہ جھوٹے کیسز ہیں، ایک شخص جس کا نام نہیں ہے پاناما میں، اس کو آپ خام خواہیت سے آپ نے اس کو اس کے خاندان کو گزارا، ظلم کیا اور یہ چیزیں آج پروف ہوئی ہیں. لیکن جہاں آج عدالت نے، اور اگر کسی شخص کے ساتھ میں سمجھتا ہوں آسمہ بی بی اینی بڈی چھوڑ دیں، وہ نواز شریف ہے، وہ مریم ہے، وہ شہباز شریف ہے، وہ حمزہ ہے، وہ PMLN کے اور لوگ ہیں، پیپلز پارٹی، چھوڑ دیں جو بھی لوگ ہیں. کیا کسی شخص کے ساتھ اس ملک میں اگر زیادتی ہو تو کیا عدالتوں کا کام نہیں ہے اس کا ازالہ کرنا؟ اور پھر جہاں اس کا ازالہ کیا گیا نواز شریف صاحب کی میں چلے پرٹیکولر بات کر لیتا ہوں، تو عدالت کا وہی فرض بنتا تھا کہ جہاں آج نیب جون سی تھی وہ چاروں شانیں چت پڑی تھی زمین پر، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، کیا ان کو کوئی یہ سزا جزا کا ان پر کوئی عمل نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے ان کے اوپر، بالکل ہونا چاہیے. میں کرمان صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں اور عدالتوں کے کردار کے اوپر بھی، یعنی پاناما جب ہوا اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ہزاروں پروگرامز ہوئے ہیں، کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے سیاسی جماعتوں کی، سیاسی جماعت کی، نواز شریف صاحب کی، ان کے خاندان کی. لیکن اس کے بعد کیا ہوا اور جس طرح سے سپریم کورٹ کا کردار رہا پچھلے اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مصطفیٰ، اب ہم بات کر رہے تھے کہ آج میاں صاحب بری ہو گئے، گو کہ نااہلیت کی تلوار، کیونکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اب آپ جو ہے وہ تا حیات نااہل ہیں. سپریم کورٹ اس کو میرے خیال اب کریکٹ کر سکتی ہے، انڈو کر سکتی ہے، لیکن کرے گی؟ کیونکہ وہ دور تو یاد ہے نا کس طرح پروگرام ہوتے تھے، میڈیا ٹرائلز ہوتے تھے. اس میں ایک جو قانونی نقطہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ پارلیمان ایک قانون بھی پاس کر چکی ہے. بنیادی طور پہ جن آئین کی شقوں کے تحت میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا اس میں ٹرم ڈیفائن نہیں تھی کہ ڈسکوالیفیکیشن یا نااہلیت کتنے عرصے کے لیے ہوگی. تو سپریم کورٹ نے یہ اخذ کیا، اس کو ایسے ہی اس کی تشریح کی کہ یہ لائف ٹائم ہوگی. پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی PDM کی، اس کے اندر ایک قانون پاس کیا گیا کہ جس کے اندر نااہلیت کی جو ٹرم ہے اس کو ڈیفائن کر دیا گیا اور وہ 5 سال رکھ دیا، مگر ماضی کے فیصلوں پہ اطلاق اس کا نہیں ہوگا. اب یہ ایک موٹ پوائنٹ ہے. یہ الٹیمیٹلی میٹر جو ہے جب میاں نواز شریف صاحب اگر الیکشن لڑتے ہیں، اپنے نامینیشن پیپرز جمع کراتے ہیں، تو اس وقت ان کے مد مقابل جو امیدوار ہوگا وہ یہ نقطہ اٹھائے گا، یہ اعتراض اٹھائے گا، پھر اس کے اوپر ریٹرننگ آفیسر فیصلہ دے گا، پھر اپیل ہوگی ہائی کورٹ میں، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا. تو اس کی یہ قانونی ابہام ابھی دور ہونا باقی ہے. جہاں تک عدلیہ کے فیصلوں کا تعلق ہے تو اس پہ کیا کہیں اسما بھائی؟ یعنی کہ آپ، اور اس ملک کا نظام ہی اب ایسے بن گیا ہے کہ آپ ایک شخص کو اس کو جب پورا نظام حرکت میں آ جاتا ہے کہ اس کو ہم نے اب نہ صرف باہر کرنا ہے بلکہ اس کو مجرم بنا کے قوم کے سامنے پیش کرنا ہے، تو پھر آپ نے کچھ نہ بھی کیا ہو تو آپ کو مجرم بنا کے پیش کر دیا جائے گا، کیونکہ اس کا میڈیا ٹرائل اتنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر اب جس طرح آج کے دور میں ہم دیکھیں تو بہت سی اخلاقی حدود بھی پھلانگی جا رہی ہیں. پہلے سیاست جو تھی وہ دیواریں پھلانگ کے گھر کے اندر تک داخل ہوئی، اب بیڈ روموں تک جا گھسی ہے. تو یہ سارا معاملہ اتنا ہم گندا کر چکے ہیں کہ اس میں کسی ادارے کی کوئی ساکھ نہیں رہی. سپریم کورٹ کی کوئی ساکھ نہیں ہے، پارلیمان کی سیاست خود اتنی دیوالیے پن کا شکار ہو چکی ہے کہ اب یہاں سے چیزیں جو ریسکیو کرنا ہے، اب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ، اور کرمانی صاحب میرے بزرگ ہیں،
نہایت ادب سے یہ جسارت کروں گا کہنے کی کہ اب نظام کے جو منظور نظر ہیں وہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب. جی اچھا، اس پہ اب میں پہلے کرمانی صاحب سے لے لوں کیونکہ میں نے عادل سے پوچھنا تھا. کرمانی صاحب، یہ آنکھ کا تارا، منظور نظر، سر یہ کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں اس میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ یہ جو آنکھ کا تارا یا جو بھی چیزیں ہیں میں ان میں قطعاً بلیو نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کسی بھی پولیٹیشین یا پولیٹیکل پارٹی کے لیے وہ ہوتا ہے اس کا فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز. ٹھیک ہے نا جی. کتنا بھی کوئی اگر آپ چلیں جی ہمیں کہہ بھی دیں جی لاڈلا ہے تو وہ لاڈلا کہنے سے ہم لاڈلے بن تو نہیں جائیں گے. جو لاڈلے ہوتے ہیں وہ جیلیں بھی نہیں کاٹتے، وہ جلا وطنیاں بھی نہیں قبول کرتے. تو وہ تو ان کو جو لاڈلے ہوتے ہیں ان کو تو گھر بیٹھے بھی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیے آج بھی نواز شریف صاحب جب آئے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کیا ہے اور وہ جاتے ہیں عدالت میں، دلائل ہوتے ہیں. اب کیا کیا جائے کہ جو ایک بوگس کیسز جو بنے ہوئے ہیں اور نیب جون سی ہے وہ خود ہی سرنڈر کر جاتی ہے. تو میں وہ بات مکمل یہ اپنی کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں آج عدالت نے ایک شخص کے ساتھ، ایک بے گناہ شخص کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ میں جو سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی اور اس کو جس اذیت سے گزارا گیا، جہاں ان کو انہوں نے ریلیف دیا ہے وہاں ان کو کم از کم نیب کے بارے میں بھی کوئی احکامات دینے چاہیے، چونکہ آلریڈی ہائر کورٹس جون سی ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں مختلف کیسز میں کہ نیب جو ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے اور یہ جوڑ توڑ کروانے کے لیے نیب بنا ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی بیان کی حد تک ہو سکتا ہے کہ جی وہ فلانا قطار ہے، فلانا لاڈلا ہے، لیکن نیب کے اوپر ٹھیک بات ہے، فیصلہ ہونا چاہیے اس کے اوپر بھی. یہ تو تب ہوگا جب سپریم کورٹ اس کے اوپر عادل بات کرے اور جانا چاہیے. خیر میاں صاحب کی نااہلیت کے لیے بھی کیا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا؟ میرے خیال میں دیکھیں، میں آپ کے پاس آتی ہوں دوبارہ. جو اس وقت اگر واحد ایک قانونی قدغن رہ گئی ہے، جس طرح کھوکر صاحب نے بات کی، وہ وہی ہے. العزیزیہ والا معاملہ بھی رفع دفع ہو جائے گا، وہ بھی نیب جو ہے جس طرح سے آج یہ معاملہ ہوا. ایک دیکھیں پارلیمان نے کانسٹیٹیوشنل جو ای سی پی کا معاملہ تھا، جو الیکٹورل اس میں ڈسکوالیفیکیشن کی مدت جو ہے وہ اب 5 سال ہو چکی ہے. اور میرے خیال میں انہوں نے تو کہا کہ وہ ریٹرننگ افسر تک وہ معاملہ جائے گا. اب ریٹرننگ افسر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا. آئی پرسنلی فیل کہ یہ معاملہ اس سے پہلے ہی سپریم کورٹ کے پاس جائے گا اور وہ سیٹل ڈاؤن ایزیلی جو ہے وہ ہو جائے گا. جہاں تک دیکھیں نیب کی آپ نے اسما بہن بات کی نا، نیب جو ہے وہ نام ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا. سپریم کورٹ کے فیصلے اس پر تفصیلی موجود ہیں. مخصوص جگہوں پہ جب فیصلے ہو جاتے ہیں کہ مصطفیٰ کھوکر کو وکٹمائز کرنا ہے، اس کو زد و کوب کرنا ہے، اس کے خلاف یہ چیزیں ثابت کرنی ہے، نیب اس میں ٹول بن جاتا ہے. اور جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس سے یہ ساری چیزیں ہٹا لی جاتی ہیں، وہی نیب جو ہے میں بیک ٹریک کر جاتا ہے. سیدھا سوال پوچھوں، کیا سپریم کورٹ جب یہ اس طرح کے معاملات وہاں پہ جائیں تو وہ سابق چیئرمین نیب کو بلا سکتے ہیں؟ کیا وہ ان سارے کرداروں کو بلا سکتے ہیں جنہوں نے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ بلانا چاہیے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اب چلیں دیکھیں اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے نا، اور میں نے ایک اس میں ٹرم یوز کی کہ ایک اور دائرے کا سفر جو ہے اگر وہ شروع ہو رہا ہے اور وہ ریفلیکشن اس کی آ رہی ہے، ایک دائرے کے سفر کو ختم کرنے کے لیے ایک تو یہ ختم ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ نواز شریف نہیں، پہلے تو آپ ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل مرڈر تھا نا، اس کو انصاف دینا. وہ وزیر اعظم تھا، اس کو مروایا گیا، ایک وزیر اعظم کو نکالا گیا ایک اور کو لانے کے لیے. تو جب تک ایک ایپیسوڈ میں آپ انصاف نہیں کریں گے، یہ دائروں کا سفر نہیں ختم ہوگا. بالکل بالکل. اچھا اسما بہن، اگر صرف ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جب ہم یہ نیب کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے سیاستدان بہت وکٹمائز ہوئے، لیکن ہمیں مرحوم بریگیڈیئر اسد منیر صاحب جی بالکل بالکل ضرور کرنا چاہیے، جو کہ اس کا شکار ہوئے، جو اس کا شکار ہوئے. پنجاب یونیورسٹیز کے وہ پروفیسر صاحبان جن کی ہم نے سرگودا یونیورسٹی کے وائس چیئرمین چانسلر. چھوٹا سا سوال، اگر میں دیکھیں جب نیب کی امینڈمنٹس ہو گئی موجودہ ابھی پچھلے 16 مہینوں میں یہ معاملہ ہوا نا، وہ پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے، وہ پھر معاملہ ریورس ہو جاتا ہے اور آپ شاید خاقان عباسی جیسے لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں. بات یہ کہ سپریم کورٹ کا کون احتساب کرے گا؟ یہ سب سے اعلیٰ عدالت کا، یعنی
पीछे होता रहा है, उसका कौन एहतसाब करेगा? किरमान साहब, मुझे ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक के फ़ौरन बाद मैं आपके पास आऊँगी कि क्या मियाँ नवाज शरीफ नाअहलियत के लिए दरवाज़ा खटखटाएंगे? अपने इंसाफ, अपनी जो किरदार कुशी की मुहिम उनके ख़िलाफ़ चली, उसके ख़िलाफ़ भी वो कोई दरवाज़ा खटखटाएंगे? और फिर इमरान खान साहब ने का जो फ़ैसला सामने आया है निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। किरमानी साहब, क्या मियाँ साहब अब अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या वो नैब के ख़िलाफ़ भी जाएंगे? क्या अपनी नाअहलियत को भी चैलेंज करेंगे? देखिए, जहाँ तक तो मियाँ साहब के अहल होने और नाअहल होने का, वो तो पार्लियामेंट ने तय कर दिया जी। और अगर आप समझते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम बॉडी है तो फिर वो तो एक एक्ट बन गया है और उसमें ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर सकती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट जाहिर है आइन तो नहीं बना सकती या लेजिस्लेशन तो नहीं कर सकती। लेकिन जो आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो अब ये मुकदमों का जैसे टाइम फिश हो रहा है कि एवन फील्ड का भी और ये दूसरा फ्लैगशिप का भी, कि ये प्रूफ हो गया कि ये बोगस केसेस थे। ऐसे ही अल अजीजिया में आप खुद देखिए कि उस अल अजीजिया में तो इससे भी ज्यादा बड़े एविडेंस हैं कि जिसमें जज जो अरशद मलिक साहब मरहूम थे, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत फरमाए, उनका एक बयान हल्फी है। उसके बाद वो दीगर और चीजें हैं। फिर जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब का जो स्टेटमेंट है, तो मैं समझता हूँ कि एंड ऑल्सो दिस जो ये हुई है, बरियत हुई है जिसमें नैब के पल्ले कुछ नहीं था, और यहाँ तक जज साहब ने पूछा कि जी आपने ना कोई शहादत है आपके पास, ना आपके पास कुछ है, तो आपने खुद तफ्तीश की? तो नैब ने आगे से, आई वाज शॉक्ड कि नैब ने कहा नहीं जी, हमें तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था कि तुम ये JIT कर दो। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि जहां ये हालात हो, आप मुझे बताइए कि क्या उस शख्स की नाअहली बनती है? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल नहीं, लेकिन जाहिर है कि सवालात तो भी तो नहीं है। मैं ये इमरान खान साहब की अब उन्होंने बना दिया निगरान चेयरमैन, चूंकि आखिरी कुछ मिनट है तो मैं इस पे आदिल का और मुस्तफ़ा का ले लूँ। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छा फैसला था, या ये जाहिर है बैरिस्टर गौहर तो बहुत अच्छे इंसान है, उनकी तो कोई बात नहीं हो रही, लेकिन उनके पार्टी के दीगर जो तजुर्बाकार लोग थे उनको छोड़ के बनाना, क्या मजीद इंतशार होगा? जवाब नहीं, आई थिंक खान साहब ने रिट्रीव किया है, थोड़ा सा देख रहे हैं कि बैक स्टेप लेके उन्होंने, देखिए ना अलीमा खान पे गए, ना अपनी बेगम पे गए, बहुत सारे उन्होंने और भी मामलात हल कर लिए हैं। लेकिन उन्होंने लाइटर नोट गौहर साहब का बनना इसलिए भी क्योंकि वो एक ज़माने में बड़े कट्टर जियाले रहे हैं, तो उनकी अपनी वैल्यूज़ भी इंटैक्ट हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन पर वो टिकट पर वो लड़े और बड़े एक उसमें 2-3 हज़ार वोटों से वो हारे हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना, ये मतलब वो स्ट्रॉन्ग बाहर से आए हुए हैं, पार्टी नहीं है उस तरह से, लेकिन एक्सेप्टेबल है। इस वक्त स्ट्रॉन्ग होना एक्सेप्टेबल फॉर इमरान खान साहब, एक्सेप्टेबल फॉर एवरीबॉडी। अच्छा, ना सिर्फ इमरान खान साहब बल्कि मुक्तदर हलकों के लिए भी, बाकियों के लिए, यानी कोई एतराज अब उनकी जमात में नहीं होगा कि गौहर को क्यों बनाया, बैरिस्टर गौहर को क्यों चेयरमैन लगा? नहीं, एतराज कौन करेगा? एतराज तो पार्टी के कारकुनान कर सकते हैं ना। चेयरमैन उनके जेल में हैं, वो अभी कन्विक्टेड नहीं है, शाह महमूद साहब। उनके किसी पॉलिटिकल लीडर को क्यों नहीं बनाया जा सकता? बाकी सब जेलों में, अली मोहम्मद खान को उठा के आप कल इलेक्शन करवाएं PTI में, अली मोहम्मद खान विल स्वीप। आप क्या कहते हैं इस पे? इनसिक्योरिटी थी खान साहब। जो इम्पोर्टेंट चीज है देखने वाली वो ये है कि ECP इलेक्शन कमीशन, गौहर कॉलीग है मेरे, अच्छा एक उनसे ताल्लुक है, ये इलेक्शन जब होते हैं, वो अगर मुंतखब होते हैं तो क्या ECP उस इलेक्शन को भी मानेगा या नहीं मानेगा? असल सवाल ये है कि ECP ने अनप्रेसिडेंटली, इसका पहले कोई मिसाल नहीं मिलती, उन्होंने PTI के पिछले इलेक्शन को उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हुआ था, आप इलेक्शन दोबारा कराएं, और एन इलेक्शनों से पहले एक मकसद नजर आता है कि आइन की खिलाफ वर्जी PTI ने किसी और जमात से कभी तक आज तक उन्होंने क्यों नहीं किया? इलेक्शन से पहले क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली उनका निशान विड्रॉ करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो इलेक्शन कराएंगे इसको वो तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे? इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेरा तो ख्याल है कि बल्ला तो होगा नहीं। 2 दिसंबर को मैं 2 दिसंबर को इन्होंने इलेक्शन कराने। आपके पास कितने दिन है? 3-4, ठीक है।
پی ٹی آئی کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ نے ڈویژنل لیول سے شروع ہو کے پروونشل لیول جانا ہے، پر آ کر چیئرمین، لیکن آئین میں یہ ترمیم بھی 5 کی تھی، دنوں میں وہ بھی ہو ہی نہیں کام- جی سکتے، کرمانی یہ صاحب، الیکشن ہو ہی نہیں نہیں سکتے سر، 5 اچھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں مجھے یاد آ گیا جو ہمارے ساتھ ہوا جب نواز شریف صاحب کو صدارت سے ہٹایا گیا، ہاں تو اس کے بعد سینٹ کے الیکشن سر پہ تھے، تو ہم نے وہ ٹکٹ جون سی تھی ہمیں چیئرمین Independent. راجہ ظفر الحق صاحب نے ایشو کی، ہاں۔ جس کو الیکشن کمیشن نے ماننے سے انکار کر دیا، ہاں۔ اور اس کے بعد ہمیں پھر آزاد حیثیت میں لڑنا سینٹ پڑا کا تھا الیکشن، لڑنا بالکل، پڑا۔ بالکل۔ تو یہ ڈیفیکلٹی بھی آڑے آ سکتی ہے ان کے، کیونکہ وہ کوئی الیکٹڈ ابھی چیئرمین نہیں ہے، لیکن بلہ تو ہوگا، بلہ تو کیسے ہوگا۔ ہوگا؟ میں اگر الیکشن ٹھیک نہیں ہوگا تو بلہ کہاں سے ہوگا؟ کہ جو ثانیہ 9 مئی کے کردار تھے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث تھے، ان کو مائنس کر کے پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اچھا، لیکن اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ بلہ، کیونکہ آن دا ریکارڈ کسی جگہ گفتگو کی تھی صحافیوں کے ساتھ الیکشن کمشنر صاحب نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بلہ ہوگا۔ لیکن یہ ڈیولپمنٹ تو نہیں آئی تھی نا، بلے کی زیادہ بجائے مجھے اس وقت تو بلی نظر آ رہی ہے۔ اپلیکیبل ہوگا الیکشن ایکٹ 2017، اس کے تحت اور سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر الیکشنز کرانے ہیں، اور الیکشنز کے بعد سیکشن 209 اور 210 اگر وہ الیکشن ٹھیک طریقے سے نہیں کرا پاتے تو اس کے تحت پھر وہ وڈرا کر سکتے ہیں ان کا انتخابی نشان۔ کرمانی صاحب نے بالکل ٹھیک اگزامپل دی کہ 2018 میں ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ٹیمپلیٹ جو مسلم لیگ نون پر آزمایا گیا تھا 2018 کے، وہ اب یہاں پہ آزمایا جائے گا۔ یہاں پر آزمایا فرق کیا پڑے گا؟ مائنس ہونے سے کوئی مائنس نہیں ہوتا، یہ ہماری تاریخ رہی ہے، لیکن بہرحال قواعد اور ضوابط جو بھی ہیں اس میں ایک شفافیت ضرور نظر آنی چاہیے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔